वजअली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अच्छा जी, कल हमने पढ़ी थी आयात, जिसमें हमने आयतुल कुर्सी पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा कि अल्लाह ताला जो है वो आयतुल कुर्सी के अंदर अल्लाह ताला के जो नाम हैं हमने उनके बारे में उनको गौर किया। लेकिन ये बिल्कुल मैंने एक सादा सी तफसीर की है। हम लोगों ने जब आयतुल कुर्सी पढ़ी थी तो हमने आयतुल कुर्सी पे ही पूरा हफ्ता लगा दिया था। ठीक है, हम लोगों ने जब सूरतुल बकरा को सीखा था तो हमने 4 से 5 महीने सिर्फ सूरतुल बकरा पे लगाए थे। मेरे ख्याल है आज 5वां रोज़ा है और हमारी सूरतुल बकरा कंप्लीट हो रही है। तो हमने 4 से 5 महीनों में सूरतुल बकरा को सीखा था। ठीक है, तो आयतुल कुर्सी में हमने एक हफ्ता लगा दिया था सिर्फ सीखने में आयतुल कुर्सी को। तो आयतुल कुर्सी को आप ना छोटा ना लीजिएगा। हम इसके बाद रमज़ान में इंशाल्लाह, रमज़ान के बाद छोटी छोटी कुछ सूरतें हैं उनका इन डिटेल ख़ास तौर पे सूरतुल बकरा हम बच्चियों को पढ़ाएंगे। तो वो फिर आप ज़रूर ज्वाइन करें जो हम इन डिटेल पढ़ाते हैं। अभी तो मैंने बहुत बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट करके आप लोगों को बताया कि क्या है किस तरह से है। यहाँ पे मैंने एक हदीस लिखी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, जो लोग अल्लाह के घरों में से किसी एक घर में अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, उसकी किताब को पढ़ते हैं और उसकी तालीम में मसरूफ़ होते हैं, तो फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं और अल्लाह ताला और अल्लाह उनका जिक्र अपने पास मौजूद फरिश्तों में करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मिसिंग हो गई कि उनके घर पे फिर सकीनत नाजिल होती है। एक चीज़ ना, तो पहली चीज़, जो लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में किसी एक घर में तिलावत करते हैं तो उन पर सकीनत नाजिल होती है। अब देखें, नंबर 1 सकीनत नाजिल होती है, नंबर 2 रहमत उन्हें ढांप लेती है और नंबर 3 फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं और अल्लाह उनका जिक्र अपने पास मौजूद फरिश्तों में करते हैं। आज हम देखते हैं हम कुरान कैसे भाग भाग के पढ़ते हैं। ठीक है, और कितनी जल्दी आते हैं। नमाज भी जब अव्वल वक्त में पढ़ी जाती है ना तो ये मोमिन की निशानी होती है। और इसी तरह हमने खुद देखना है कि हमारा रवैया क्या है कुरान की तरफ, हमारा रवैया क्या है जिक्र की तरफ, हमारा रवैया क्या है कि हम कुरान जब सीखते हैं तो हम बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं और हम फिर कुरान नहीं पढ़ते, या फिर हम जो है भाग भाग के आते हैं। तो अब हमने अपने नफ्स का खुद भी जायज़ा देता है कि क्या हमें वाकई, देखें, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जिसका हम और गम अल्लाह है तो अल्लाह उसके लिए उसके सारे काम समेट देता है, और जिसका हम और गम यानी कि जिसकी हर वक्त अटेंशन जो है दुनिया में लगी हुई है, तो अल्लाह ताला उसको जो है उसके सारे काम बखेर देता है और उसको दुनिया के हवाले कर देता है। अब आप देखें, बहुत सारे लोग हैं जिनको जब हम बुलाते हैं ना कुरान की तरफ, उनके पास टाइम ही नहीं है। जी हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। हैरानी इस चीज़ की है कि यंग बच्चियों को जब मैंने कहा कि भाई आप कुरान सीखें आए, तो एक तो मेरी फिजिकल क्लास हो रही है, सबको यहाँ पे आना चाहिए, तो बात ही हो रही है नहीं जी हम ऑनलाइन ले लेंगे, हम यूं कर लेंगे। ऑनलाइन क्लासेस बाहर के लोगों के लिए है, गौ सिटी के लोगों के लिए, मुल्तान के लोगों के लिए थोड़ी है। तो कोशिश करें कि ऑनलाइन की बजाय, वैसे अगर आप ऑनलाइन, बहुत ही कोई मजबूरी है फिर ज़रूर ऑनलाइन ले लें, लेकिन जो मज़ा एक घर में इकट्ठे होके एक जमात के साथ होता है वो ऑनलाइन नहीं होता। अभी मैं अगर यहाँ पे अनाउंस कर दूँ कि जी जैसे अक्सर मैं ऑनलाइन पढ़ा भी रही होती हूँ, तो लोग कहते हैं फलाना आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करवा रही हैं, इसकी फ़िज़िकल क्लासेस नहीं है। लेकिन कुरान के मामले में हम कहते हैं नहीं, हमें घर से ना निकलना पड़े, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए, स्पोकन के कोर्सेज सीखने के लिए, उसके लिए हम कहते हैं कि भाई हमें बस आप ऑनलाइन ही पढ़ा। ठीक है, उसके लिए हमें फ़िज़िकल क्लासेस दें क्योंकि हमें सही समझ नहीं आएगा। और जब हम कुरान के लिए आप लोगों को बुलाते हैं, नहीं हम ऑनलाइन ले लेंगे, कुछ नहीं ऐसा होगा। ठीक है, तो बहरहाल अल्लाह ताला कबूल करे, आप ऑनलाइन लें, आप घर बैठ के लें या आप फिज़िकल लें। जो लोग दूसरे शहरों में हैं वो ले रहे हैं क्लासेस, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, अब आगे हम चलते हैं। कल हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा कि हज़रत इब्राहीम ने कहा जब कि भाई या अल्लाह मुझे दिखा कि तू ज़िंदा करेगा मुर्दों को, तो फरमाया कि तुम ईमान नहीं रखते। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे ना इल्मुल यकीन था। और इल्मुल यकीन, देखें, यकीन 3 तरह के होते हैं। इल्मुल यकीन होता है, आइनुल यकीन होता है और हक्कुल यकीन होता है। पहला यकीन क्या होता है? इल्मुल यकीन क्या है? इल्म कानों से सुनकर भी हासिल किया जा सकता है, जो हम सुनते हैं वो हासिल किया जा सकता है। आइनुल यकीन क्या होगा? जो आंखों से देखी हुई चीज़, यानी कि हज़रत इब्राहीम को क्रेविंग हुई कि या अल्लाह हम कैसे दोबारा से उठाए जाएंगे ना, तो मुझे ना, मैं देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने फिर उनको
دکھایا. اور حق الیقین کیا ہے کہ حق کے حق ہونے کا یقین, کہ یہ اللہ کی آیات ہے, بس یہی حق ہے. اب ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے دنیاوی طور پہ شاید نعوذ باللہ قرآن آبسولیٹ ہو گیا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی جو پچھلی آیات میں پڑھی, اور پھر ہم نے پڑھا کہ جو ہماری خرچ کی آیات ہیں کہ وہ ہم نے کیسے کرنا ہے. ہم نے احسان کو نہیں جتانا, احسان جتانے سے کیا ہوتا ہے, آپ کا سارا مال ضائع ہو جاتا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں, اور جو خرچ کرو یا کوئی نظر مانو اللہ اسے جانتا ہے, اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اچھا, نظر کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع کیا. ٹھیک ہے, اب نظر اور منت جو ہے دیکھیں وہ کس طرح کی تھی کہ اللہ کی محبت میں خود فرض کر لی, جیسے تحیت الوضو جس میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو ہیں, جو کہ ایک صحابی تھے, اور حضرت بلال حبشی جو ہیں وہ تحیت الوضو کرتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی سے پوچھا کہ بلال مجھے تمہارے قدموں کی چاپ نا جنت میں سنائی دیتی ہے, تو تم ایسا کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں تحیت الوضو کرتا ہوں, یعنی کہ وہ نماز سے جو ہے جب بھی مسجد جاتے تھے تو انٹر ہوتے ہی وہ جو ہے وضو کر لیتے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ تحیت الوضو کیا کرتے تھے, اور ساتھ 2 نفل پڑھتے تھے, 2 نفل پڑھتے تھے, اور ہاں تحیت الوضو, ہاں الحمدللہ. تو انہوں نے نا وہ چیز فرض کر لی تھی, لیکن اب اس میں بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اس طرح کی خود ساختہ نیکی ہم اپنے اوپر امپلیمنٹ کر سکتے, جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا کہ نظر آپ نہیں مان سکتے. ٹھیک ہے, نظر نہیں ماننا منع فرمایا, مطلب حرام تو نہیں کہا لیکن منع فرمایا گیا. ایک چیز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی ہے نا, تو اس کی طرف نہ ہی جائیں تو بہتر ہے. اب یہاں پہ جب ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی بھی تو تحیت الوضو کیا کرتے تھے نا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم 4 ادوار کو جو ہے وہ فالو کر سکتے ہو. نمبر 1 جو نبوت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور, اس کے بعد خلفۂ راشدین کا دور, پھر صحابہ کرام کا دور, تابعین کا اور تبع تابعین کا دور. یہ 5 دور ہیں. اس دور کے اندر اگر کوئی اس طرح سے عبادت کسی صحابی نے کی ہوتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گارنٹی دے دیتے ہیں کہ ہاں بھئی تمہاری, جیسے حضرت بلال حبشی کے بارے میں کہا کہ دیکھو مجھے تمہارے قدموں کی چاپ جو ہے وہ جنت میں سنائی دیتی ہے, تو صرف وہ ادوار تھے. اسی طرح ایک صحابی تھے, وہ جب قیام میں کھڑے ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے, انہوں نے نا کچھ الفاظ بولے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور پیچھے مڑ کے کہا کہ یہ الفاظ کس نے بولے؟ اب وہ تھا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. انہوں نے جو ایکسٹرا بولا تھا وہ یہ تھا حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سلام پھیرنے کے بعد یہ کس نے یہ الفاظ بولے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی؟ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں پتہ ہے جیسے تم نے یہ الفاظ کے, تو جو فرشتے ہیں وہ جھپٹ رہے تھے کہ تمہارے یہ کلمات اللہ کے پاس میں لے کے جاؤں گا یا میں لے کے جاؤں گا. تو فرشتے وہ کلمات لینے کے لیے جھپٹ پڑے تھے. تو بات وہاں پہ یہ تھی کہ اس وقت صحابہ کرام کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. ٹھیک ہے, آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں. تو اس وقت جیسے قرآن ترتیل کے ساتھ نازل ہوا, اسی طرح ہم بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں جو نماز کے درمیان کی بھی ہوتی ہیں, تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں سے ثابت ہیں, اور یہ کون ہمیں مطلب ریفرنس کیا ہے, اس کی برکات کیا ہے. ہم خود سے نظر نہیں مان سکتے. ٹھیک ہے, تو نظر نہیں ماننی, اور جو تم خرچ کرتے ہو یا کوئی نظر مانو اللہ اسے جانتا ہے, اور اگر نظر مان لی ہے تو پھر آپ اس کو پورا کریں گے, اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اسی طرح کل ہم نے کیا پڑھا, قسم نہیں کھانی. ٹھیک ہے, بات بات پہ قسم نہیں کھانی, اور یہ جھوٹے انسان کی نشانی ہوتی ہے. اگر تم اعلانیہ خیرات دو تو کیا ہی اچھا ہے, اور اگر تم چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے, اور اللہ تمہارے لیے کچھ برائیاں مٹا دے گا اور تمہارے کاموں سے خبردار ہے. اب اس میں دیکھ لیں کہ دیکھیں صدقات 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک نفلی صدقات ہوتے ہیں, ایک فرض صدقات ہوتے ہیں. یہاں پہ صدقات کی بات ہو رہی ہے.
جو نفلی صدقات ہیں وہ ہم ویسے ہی اچھا بول لینا، کسی سے خوش اسلوبی سے بات کر لینا، یہ سارے جو ہیں وہ آپ کے نفلی صدقات ہوتے ہیں۔ اب ہمارے جو ہیں جو فرض صدقات ہیں وہ کیا ہیں؟ جیسے زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، یہ، اور اسی طرح کسی بھی مسلمان کی اجرت، جس مزدور سے ہم کام کرواتے ہیں اس کی اجرت، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کے گھر میں جو ماسی آتی ہے آپ اس سے کام کرواتے ہیں، آپ کے آفس میں کچھ ورکرز ہیں آپ ان سے کام کرواتے ہیں، تو جو آپ ان کی اجرت بنتی ہے آپ ان کو دیں۔ اگر آپ اس میں ہیر پھیر کرتے ہیں تو یہ فرض صدقات ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی بھی اجرت، کسی مسلمان کی یا کسی بھی مزدور کی اجرت، مزدور کی بات کی تھی، مزدور کی اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو، یعنی کہ اس کو آپ، ہم لوگ جب مزدوروں کو پیسے دینے لگتے ہیں تو ہم ان سے بحث شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیں ٹھیلے والا، اس سے کیا بحث کرنی، ایک ماسی سے کیا پیسوں پہ بحث کرنی، خواتین جو ہے وہ گھروں میں بیٹھی ماسیاں جو کام کرنے آتی ہیں ہم ان سے ریٹ میں بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے جو ریٹ چل رہا ہے ہم اس سے کم ہی لیں۔ تو جو چیز ایک غریب بندہ جو اس کے حساب سے جو ریٹ چل رہا ہے ہم اسی میں آگے پیچھے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جو صدقات ہیں وہ بڑھا کے دیں، ٹھیک ہے؟ صدقات کیا کرنے، یعنی کہ دیکھیں ہمارے گھر میں میڈ آتی ہے، جب وہ کام کر رہی ہوتی ہے نا ہم کہیں نہ کہیں اس کو چھوٹے موٹے اور کام بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ بھائی چلو یہ بھی کر دو، یہ بھی کر دو، یہ بھی کر دو، آپ اس کو پے کریں، بے شک آپ 50 دیں، اس کو 100 دیں، لیکن دے دیا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز ہماری پکڑ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ کہ یہ تم نے ایکسٹرا کام کیا ہے اور یہ تمہارے پیسے ہیں، بھائی یہ پکڑو، تاکہ وہ جو آپ کے اوپر سے، اسی طرح جو ہماری زکوٰۃ ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ اچھا زکوٰۃ کے بارے میں یہ ہے کہ 52 تولے چاندی یا پھر 7.5 تولے سونا۔ اب ہمارے یہاں پاکستان میں کیا ہے کہ جی جو 7.5 تولے سونا جس کے پاس ہوگا ہم اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں گے، نہیں، اگر 52 تولے چاندی کے برابر بھی آپ کے پاس رقم ہے تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، ٹھیک ہے؟ کسی دور میں چاندی مہنگی ہوا کرتی تھی، کسی دور میں سونا ہے، آج سونا مہنگا ہے، یعنی کہ ان دونوں میں سے جو بھی چیز آپ کے پاس، مطلب اس کے برابر اگر کوئی بھی آپ کے پاس ہے موجود رقم اتنی جمع شدہ جس پر جو 1 سال ہو گیا ہو، تو پھر آپ کے اوپر 2.5%، 2.5% اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اور میرا نہیں خیال یہ کوئی اتنی زیادہ بنتی ہے کہ ہم اتنی کنجوسی کے ساتھ اس کو نکالیں، ٹھیک ہے؟ تو نکال دیا کریں۔ 52 تولے چاندی بھی ہے تب بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، یعنی کہ 52 تولے چاندی کے برابر مال اگر آپ کے پاس ہے تو آج آپ نکال لیں 52 تولے چاندی کا کیا ریٹ ہے، اور اس کے حساب سے دیکھ لیں آپ کے پاس کتنا مال ہے، تو ہاں، تو اس کے حساب سے پھر آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے سونے کے حساب سے نہیں، یعنی کہ جس کا جو سستی ہوتی ہے نا چیز اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ زکوٰۃ یعنی کہ پیسوں پر، اگر پیسے ہیں اور اگر جیسے زمین وغیرہ ہے، ہاں یا جو کاروباری زمین ہے ہاں، اس میں بیٹھ کے بزنس کرتے ہیں اس کی نکلتی ہے۔ جس دکان میں آپ خود بیٹھے ہوں اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، جو استعمال شدہ گھر ہے اس کی بھی زکوٰۃ نہیں ہے، استعمال شدہ جو چیزیں ہیں ان کی بھی زکوٰۃ نہیں ہے، جو جمع شدہ مال ہوتا ہے نا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح آپ نے اکثر پلاٹس لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کی قسطیں چل رہی ہوتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی آپ نے اس کو، وہ زمین ابھی آپ کے نام نہیں ہوئی، وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، جب تک آپ اس کو یا تو آپ کے نام نہیں پلاٹ ہو جاتا، اور اگر وہ آپ نے کاروباری نیت سے کی ہے کہ بھئی میں خرید رہا ہوں پھر میں مہنگی بیچ دوں گا، تو لیکن وہ تو آپ کے نام ہے ہی نہیں نا، تو اس وجہ سے اس پہ، لیکن اگر کوئی اس طرح کی زمین ہے جو آپ نے بزنس پوائنٹ آف ویو سے لی ہے اور سال سے اوپر ہو گیا وہ آپ کے پاس موجود ہے، پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے؟ ہر وہ چیز جو مال کو بڑھانے کی نیت سے لی جاتی ہے نا، ایک تو ہے آپ جس گھر کو اور جس شاپ کو استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک وہ اکثر لوگ پلاٹس لیتے ہی اس لیے ہیں کہ بھئی ہم نے بیچنا ہے، تو اس کو کئی سالوں کے لیے وہ سٹک کر لیتے ہیں کہ ہم 10 سال بعد بیچیں گے، ہم 15 سال پہ، اس گھر کے اوپر پھر زکوٰۃ آ جاتی ہے۔ پلاٹس لیا ہوا ہے مگر ہمیں اسے گھر بنانا ہے، نہیں وہ تو آپ نے گھر بنانا نا، ضرورت کے لیے لیا ہے، ایک چیز ہوتی ہے جو آپ ضرورت کے لیے، ایک ہوتی ہے جو جمع شدہ مال، میں نے ابھی آپ کو پہلے ہی بتایا جو جمع شدہ مال ہے، ہاں نہیں اس پہ نہیں، اس پہ نہیں ہے، جس پہ آپ نے گھر بنانے کی نیت سے لیا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی،
ٹھیک ہے. لیکن جو بعض اوقات جیسے ہم پلاٹ لیتے ہیں پھر رکھ لیتے ہیں کہ جی ہم مہنگا ہوگا تو بیچیں گے, ہم نے وہاں پہ گھر نہیں, تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں. اچھا جی, پھر کیا ہے, تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے, اللہ تم سے تمہاری کچھ برائیاں مٹا دے گا اور اللہ تمہارے کاموں میں خبردار ہے. یعنی کہ دیکھیں ہر نیکی جو ہے وہ کئی برائیاں مٹا دیتی ہے, اور ہر برائی نا کئی نیکیاں بھی مٹا دیتی ہے. اس لیے خیال کریں, جیسے میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی نا, ایک شخص آئے گا پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا, اور پھر وہ اللہ تعالیٰ جب اس کو کہیں گے کہ بھائی وہ جیسے ہی پہنچے گا اس کا پہاڑ نیچے گر جائے گا, تو اللہ وہ پوچھے گا یا اللہ میرا پہاڑ کدھر گیا, تو اللہ تعالیٰ کہے گا وہ جو تو نے ایک نیکی یہ سوچ کے کی تھی نا, میں نے اتنی نیکیاں کر لی ہیں اس کی وجہ سے تیرا پہاڑ گرا. ٹھیک ہے, تو لوگوں کو ہدایت, تو یہاں پہ کیا ہے, لوگوں کو ہدایت دے دینا تم پر لازم نہیں. ہاں جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت دے, اور تم جو اچھی چیز خرید کرو وہ تمہارے لیے ہی فائدہ مند ہے, اور تم اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے ہی خرچ کرو, اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا دیا جائے گا اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. یعنی کہ جو تم زکوٰۃ جو بھی تم صدقات کرتے ہو, جو اللہ کے راستے میں تم مال خرچ کرتے ہو, تمہیں اس پر پورا اجر دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, ایک نیکی کے بدلے کئی نیکیوں کا ثواب دیتا ہے. اور صدقہ تو ویسے بھی جو ہے وہ آگ کو بجھا دیتا ہے نا, آپ کی کئی جو ہے یہاں پہ دیکھیں سب سے مضبوط, سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں سب سے مضبوط شخص وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. یہ حدیث ہے اور سیدنا انس بن مالک سے مروی ہے. ہم صدقہ کر کے بعض اوقات نہ بھولتے نہیں ہیں, اور عرش کے سایوں میں سے ایک سایہ قیامت کے روز اس کے اوپر بھی ہوگا جو کہ صدقہ دینے والا ہوگا. ٹھیک ہے, تو صدقہ جو ہے وہ کئی ہماری بلاؤں کو مٹا دیتا. ہم کہتے ہیں نا میں بیمار ہو گئی, میں کچھ ہو گئی. مجھے بہت اچھے سے یاد ہے, ایک دفعہ میں ہاسپٹلائز ہوئی اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے پتے میں پتھری ہیں, تو آپ کا نا کل آپریشن ہے, تو پانی پینا چھوڑ دیں. میں صبح فجر کے ٹائم اٹھی ہوں, رات کو ہم نے بس صدقہ کیا ہے. ٹھیک ہے, صبح میں فجر کے ٹائم اٹھی ہوں, میں نے 7 دفعہ سورہ یاسین سنی ہے. انہوں نے کہا چلے جی فائنل الٹرا ساؤنڈ کر لیں, دیکھیں گے کتنی پتھریاں. جب الٹرا ساؤنڈ کیا تو پتھریاں ہی کوئی نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو صدقہ اس طریقے سے, لیکن پکا پھر یقین ہونا چاہیے. 2 دفعہ میں اسی طرح آپریشن سے بچی ہوں, اور تیسری دفعہ میری بیٹی بچی ہے. تو جب بھی آپ بیمار ہو جائے نا, آپ کے اوپر کوئی اس طرح سے ہو, تو آپ صدقہ کرنا شروع کرتے ہیں. اب دیکھیں آج میں قرآن پڑھا رہی ہوں, اچھا بول رہی ہوں نا, یہ بھی صدقہ ہے. اسی طریقے سے جو ہے 2 رکعت نفل جو آپ صبح چاشت کے پڑھتے ہیں, 360 جوڑوں کا صدقہ ہے. ہم اکثر کہتے ہیں نا ہم بیمار ہیں, ٹھیک ہے, ہماری ہڈیوں میں درد ہے, تو آپ نا ڈیلی بیسس پہ چاشت ضرور پڑھ لیا کریں. 360 جوڑوں کا صدقہ, آپ کی فل باڈی کا صدقہ نکل جاتا ہے ایک دن کے اندر. اچھا, جو اشراق پڑھتے ہیں آنٹی چاشت اور اشراق ایک ہی چیز ہے. اشراق کو سورج کلو دینے ہوتا ہے, چاشت 10 بجے ہوتی ہے. آنٹی دیکھیں فجر کے ٹائم سے لے کے اور ظہر کے ٹائم تک چاش, اشراق اور اوابین, یہ 2 نوافل ہیں. آپ اس کو سورج نکلتے ہی پڑھ لیں, آپ اس کو تھوڑا ٹھہر کے پڑھ لیں, یا آپ اس کو ظہر سے یعنی کہ زوال کے وقت سے پہلے پڑھ لیں. میں 10 بجے پڑھتی ہوں اشراق. ہاں, تو یہ بیسیکلی ایک ہی چیز ہے. جیسے میں نے ان کو تہجد کا بھی بتایا تھا کہ یہ جو 3 وتر ہے یہ تہجد کے ہی نوافل ہیں. ٹھیک ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 11 رکعت پڑھا کرتے تھے رات کو بیٹھ کے. یہ جو ہم تراویاں پڑھتے ہیں یہ وہ والی سنت ہے. تراوی کہتے ہیں نا, وتر تراوی, تو یہ وہی ساری چیزیں. ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے. اچھا یہاں پہ دیکھیں ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے, کون ہے یہ فقراء؟ ٹھیک ہے, یہ جو فقراء ہیں, کسی کو آئیڈیا ہے کون ہے جی؟ یہ اصحاب صفہ تھے. کیوں وہ روک دیے گئے؟ ٹھیک ہے, کیونکہ وہ 70 صحابہ تھے اصحاب صفہ, اور وہ کاتبین وحی بھی تھے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہتے تھے, اور پھر کیا تھا, وہ سب چھوڑ کر اللہ کی خاطر وہیں پہ بیٹھ گئے تھے کہ ہم نے دین کا کام کرنا ہے. اگر وہ نہ ہوتے نا تو آج ہم تک دین نہیں پہنچنا تھا. اب وہ کیا کرتے تھے, وہ وہیں پہ بیٹھے رہتے تھے, ان کا کھانا پینا, لیکن وہ منہ سے نہیں مانگتے تھے. ٹھیک ہے, وہ منہ سے نہیں مانگتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ساتھ رہتے تھے وہ.
کہ یہاں سے کوئی نہ کوئی نازل ہوئی آیت اور ادھر سے وہ لکھ لیتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سارا دین بھی سیکھا اس کے ساتھ ساتھ. تو یہ 70 اصحاب صفا اگر نہ ہوتے تو ہم تک نہ پہنچتا دین. اب آج کے حساب سے ہم نے کیا دیکھنا ہے ان آیات میں, ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے. اس کے علاوہ کون ہے جو ہجرت کر کے آئے مکہ سے مدینہ کی طرف, ٹھیک ہے, وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے تھے, ظاہری بات ہے ان کا تو سارا کچھ پیچھے رہ گیا. نا واقف انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ منہ سے نہیں مانگتے, وہ ضرورت مند ہے, وہ علم میں لگے ہوئے ہیں, وہ قرآن کے علم میں لگے ہوئے ہیں, تو وہ منہ سے نہیں مانگتے. تو تم انہیں ان کی علامت سے پہچان لو. علامت کیا ہوگا؟ قرآن پڑھانے والے ہوں گے, ٹھیک ہے. آج ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جتنے بھی, دیکھیں ہم خود تو قرآن نہیں پڑھا رہے, اس طرح سے نہیں پڑھا رہے جس طرح سے بہت سارے لوگ جو ہیں قرآن پڑھا رہے ہیں, جن کا آن لائن بھی سیٹ اپ ہے. جیسے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو دیکھ لیں, المدرار انسٹیٹیوٹ کو دیکھ لیں, اس طرح کی اور بھی بہت ساری پاکستان کے اندر انسٹیٹیوٹس ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں. دیکھیں آپ نے زکوٰۃ تو دینی ہے نا, کیوں نہ ہم زکوٰۃ اس جگہ پہ دے دیں کہ ہمارا وہ جو پیسہ ہے قیامت کے روز وہ قرض حسنہ کی صورت میں اٹھایا جائے, ٹھیک ہے. اور یہ لوگ مانگتے بھی نہیں ہیں. اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک کا وہ دیکھ لیں, پورا ایک سسٹم ہے ان کا جس پہ وہ ریسرچ کرتے ہیں. تو کوشش کریں آپ ایسے لوگوں کو دیں بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو دیں جو ہر وقت چیریٹی کے نام پہ, ابھی دیکھیں کل بھی دیکھ لیں, میں قرآن پڑھا رہی ہوں, وہ ماسی نیچے ہے اور وہ میری بیٹی کو کہہ رہی ہے نہیں ماما کو ابھی بلاؤ. جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے ماسیوں کی لائن لگ جاتی ہے اور روز کی بیل بجتی ہے. آپ کہیں گاڑی پارک کرتے ہیں, ہر جو فقیر آ جاتا ہے اور وہ اکٹھا ہو جاتا ہے آپ کے ارد گرد. تو ایسے لوگ ان کو ڈسکریج کیا کریں, ٹھیک ہے. آپ کی زکوٰۃ جو ہے اس کا بہترین استعمال کریں کہ وہ آپ کے لیے قرض حسنہ بنے, وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اور بہترین یہی ہے کہ آپ اس کو قرآن کے راستے پہ لگا دیں. دیکھیں آبویسلی جب اتنے بڑے بڑے سیٹ اپ ہوں گے ان کے انڈر کوئی نہ کوئی تو ان سے دین سیکھتا ہوگا, جو دین سیکھتے ہیں پھر ان کا دنیاوی کام رک جاتا ہے. تو آخر اگر ہم دین کے اوپر پیسہ نہیں لگائیں گے تو پھر یہ جو دین ہے یہ تو غریب ہو جائے گا. اور ہم نے دین غریب کر دیا ہے, ہم نے اپنے دین کو غریب کر دیا, ٹھیک ہے. ہم نے دین کو غریب بنا کے پیش کر دیا, ٹھیک ہے. اور ہم بڑے اس سے اچھا مسجد میں کھانا بھیجیں, ٹھیک ہے. افطاری ہے, افطاری آپ مسجد میں بھیج دیں. مجھے بہت اچھے سے یاد ہے ہم جب تھے اپنے ایئر فورس کیریئر میں, ہمارے ایک بیس کمانڈر تھے. جب مسجد میں اعتکاف میں لوگ بیٹھتے تھے نا آخری عشرے میں, وہ جو ہمارے بیس کمانڈر تھے ان کے گھر سے سارا کھانا آتا تھا, اور بیس کمانڈر جو تھے وہاں پہ جتنے بھی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے تھے نا ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ کھانا کھاتے تھے. حالانکہ وہ اچھے سب کے گھروں سے افطاری آتی تھی تھوڑی زیادہ, لیکن دیکھیں یہ ہوتا ہے صحیح صدقہ پیش کرنا. اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ میرا قرآن مجید ہے, یہ میری ٹیچر نے مجھے گفٹ کیا, ٹھیک ہے. جب میں نے سورۃ البقرہ سیکھی تھی تو انہوں نے گفٹ کیا تھا. تو اگر ہم اس طرح کی گفٹس جو ہیں ایک دوسرے کو دینا شروع کر دیں, اور یہی میں عمرے پہ لے کے گئی اپنے ساتھ پاکٹ والا قرآن, اور یہی میں حج پہ لے کے گئی, یہی ہر وقت میرے ساتھ ہوتا ہے. یہ دیکھ لیں اس کے اندر نوٹس بنے ہوئے ہیں, سارے نوٹس بنے ہوئے, ہر وقت میرے ساتھ ہوتا ہے. اگر میں نے کہیں لیکچر دینے جانا تو میرے پاس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں انہوں نے تو اپنے لیے آخرت بنا لی نا, انہوں نے اپنے پیسے کا کتنے, اور صرف انہوں نے یہ بک مجھے گفٹ نہیں کی, ابھی میرے پاس اور بھی 2-3 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں جو انہوں نے مجھے گفٹ کی, اور وہ گفٹ کب کرتی تھی جب ہم ایک کورس کمپلیٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اپنے صدقات کو بہترین اسی طریقے سے دعاؤں کی بکس خریدیں, مسنون اور قرآنی دعائیں اس کی کتابیں خریدیں, باقی چیزوں پہ بھی تو ہم پیسے ہی لگاتے ہیں نا. تو تو یہاں پہ کیا ہے بیسیکلی ان علماء کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سے علماء ہیں, ہم ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ سپورٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح حضرت ابو ہریرہ ہے, 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ سیکھا, کنٹینیوسلی 4 سال حضرت ابو ہریرہ نے اپنی لائف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقف کر دی تھی. تو ایک دفعہ نا حضرت ابو ہریرہ نا کھجور کے درخت پہ چڑھے تھے. حضرت ابو ہریرہ اتنے بھوکے رہنے لگ گئے تھے, ساری بات ہے اس وقت نہیں اتنا مال تھا. تو ایک دن درخت پہ چڑھے ہوتے تو حضرت ابو ہریرہ کی ٹانگیں اتنی پتلی پتلی سی تھیں. تو نیچے ایک صحابی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ
تمہاری تو ٹانگیں ہی، انہوں نے مطلب مزاق میں ان کو کہا دیکھو تمہاری تو، تم تو لٹکے ہوئے ایسے لگ رہا ہے کہ کھجور کے درخت لٹک رہے ہیں کہ ابو ہریرہ لٹک رہا ہے نا. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ درخت کے ساتھ پتے ہیں کہ ابو ہریرہ سمجھ نہیں آ رہی نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابو ہریرہ ہے نا رضی اللہ عنہ، اس کے جو اعمال ہے نا ان کا وزن احد کے پہاڑ کے برابر ہے، احد کے پہاڑ کے برابر، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. تو تم تو اس کی مطلب کھجور کا باغ جو ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی تھی اس دور میں. جو امیر لوگ ہوتے تھے ان کے پاس کھجور کے باغ ہوا کرتے تھے، تو وہ ان کو وہ کرٹیسائز کر رہے تھے یا مذاق میں اس کو کہتے تھے دیکھو ایسے لگ رہا ہے پتے لٹک رہے ہیں کہ ابو ہریرہ لٹک رہا ہے نا. اتنے وہ کمزور تھے. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا وہ پتے، ایون ابو ہریرہ بے ہوش ہو جاتے تھے، بھوک سے بے ہوش ہو جاتے تھے. اب یہ انہی کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ منہ سے نہیں کہتے. اور جو لوگ ہیں جن کو نادان لوگ ہیں ان کو نہیں سینس، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اگر یہ لوگ نہیں مانگتے منہ سے نہیں مانگ رہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خوشحال ہے، جبکہ وہ خوشحال نہیں ہے. وہ لوگ جو رات میں دل میں پوشیدہ اور اعلانیہ اپنے مال خیرات کرتے ہیں ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کوئی غم ہوگا. اب دیکھیں صدقہ آپ نے کرنا ہے پوشیدہ اور اعلانیہ دونوں. پوشیدہ کیوں کرنا ہے؟ کہ تاکہ ہم دکھاوے سے بچ سکیں. ایک صدقہ وہ ہوگا آپ کا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کسی کو زکوٰۃ دیں تو چھپ کے دیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جگہ جگہ اعلان نہ کرتے پھریں. دوسرا اعلانیہ کیسے ہے؟ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر کے موقع پہ جو ہے اپنے گھر کا آدھا مال لے آیا، وہ اعلانیہ تھا. اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق جو اپنے گھر کا سارا مال لے آئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اب پتا تو تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ویل آف ہے، وہ تو بہت سارا مال لے آئے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق تو ذرا اتنے ویل آف نہیں تھے اس دور میں، تو وہ تو مال توڑا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا عمر بتاؤ پیچھے کیا مطلب پیچھے کیا چھوڑ آئے ہو نا. تو یہ نہیں پوچھا کہ کتنا لے کے آئے ہو، تو کہا کہ میں اپنے نا پیچھے گھر آدھا مال چھوڑ آیا ہوں نا. تو پھر حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ پیچھے کیا چھوڑ کے آیا، تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابو بکر میں تم سے کبھی بھی جیت نہیں سکتا. یعنی کہ اس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پکا یقین تھا کہ آج میں اب جو ہے نا حضرت ابو بکر صدیق سے جیت جاؤں گا. اسی طرح اور بھی 2-3 واقعات ہیں جس میں حضرت عمر نے بڑی کوشش کی کہ وہ نیکیوں میں سبقت لے جائیں، صدقات میں سبقت لے جائیں، لیکن ہمیشہ حضرت ابو بکر صدیق جیت جاتے تھے. اب اس میں کیا ہے کہ جب ہم کھلے بھی صدقہ کرتے ہیں تو باقی لوگوں میں بھی موٹیویشن ہوتی ہے کہ ہم بھی دیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے اگر کھلا صدقہ دینا ہے، اگر ہم جیسے میں آپ کو کہہ رہی ہوں یہ دیکھیں یہ قرآن ہے، یہ میری ٹیچر نے دیا ہے، انہوں نے جب دیا ہوگا انہوں نے سب کے درمیان میں مجھے دیا ہوگا، اس سے باقیوں کو بھی احساس ہوا ہوگا کہ ہم نے بھی آئندہ اگر کسی کو گفٹ کرنی ہے تو ایسی چیز کرنی ہے. ایسے ہی ہے. تو کھلا صدقہ جو ہے وہ بھی پھر اس نیت سے کرنا ہے کہ لوگوں کے اندر موٹیویشن پیدا ہو. ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھ بانٹتے ہیں سب کو پتہ چلتا، باقیوں کو بھی تھوڑی سی شرم آتی ہے کہ ہمیں بھی بانٹنی چاہیے، تو کہیں نہ کہیں ایک کی نیکی دیکھ کے، ایک کا صدقہ دیکھ کے باقیوں میں بھی، لیکن اس میں پھر ریاکاری نہ ہو، ٹھیک ہے، دکھاوا نہ ہو کہ جی ہم نے تو بہت بڑا، بلکہ یہ ہو کہ باقی لوگ بھی اس طرف آئیں. ٹھیک ہے، تو اعلانیہ بھی اور پوشیدہ بھی دونوں صدقے کرنے ہیں، ان کے لیے ان کے اجر ان کے رب کے پاس اجر ہے. اور پھر کیا ہوگا، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم ہوں گے، ان کو پھر غم بھی نہیں ہوگا. اب یہاں بھی کیا ہے، ڈپریشن کا علاج ہے صدقہ کرنا. ٹھیک ہے، اب پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ایسے لوگوں کا نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اور جس کے اندر نہ خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا اس کو کیا ہوگا، اس کو ٹینشن ہوگی نہیں، ڈپریشن ہوگا ہی نہیں، وہ لیٹے گا اس کو نیند آ جائے گی. ٹھیک ہے، جب ٹینشن ہوتی ہے نیند نہیں آتی نا، لیکن اس میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو جب ہم اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں تو اللہ آپ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ آپ کا دوست بن جاتا ہے، اور پھر آپ کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جسے آصف نے چھو کر پاگل بنا دیا. یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہے. حالانکہ اب ربا کی بات آ رہی ہے، سود کی آیات آ گئی ہیں، پہلے صدقات اب سود. حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. تو جس کے پاس اس رب کی طرف سے نصیحت آئی پھر وہ باز آ گیا تو اس کے لیے حلال ہے جو پہلے گزر چکا ہے. اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. جو دوبارہ ایسی حرکت کریں گے تو وہ دوزخی ہیں اور اس میں مدتوں رہیں گے. یہ جو بینک میں انٹرسٹ ہے نا، یہ بھی سود ہی ہے، انٹرسٹ سود کو ہی کہتے ہیں.
ٹھیک ہے، اس کو آپ تھوڑا سا اس کو ضرور اسٹڈی کیجئے گا کہ یہ اب انفاق کی آیات ہیں. اور جو سود ہے وہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے رابا واؤ، اور اس کی جو اس کا میننگ ہے اونچی جگہ. اب فکس مال جب بڑھنے لگ جاتا ہے نا، جیسے آپ نے کسی کو قرضہ دیا اور آپ اسے کہیں جب تم مجھے ریٹرن کرو گے نا، میں نے تمہیں 1 لاکھ دیا لیکن تم مجھے 1,20,000 دینا، یہ الاؤڈ نہیں ہے. ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ مطلب میں اب اس کو 1 لاکھ دوں گا تو مجھے ریٹرن میں جو ہے جب سال بعد یہ مجھے واپس کرے گا تو وہ تو اس کی ویلیو بہت کم ہو چکی ہوگی، تو پھر بہتر ہے آپ اسے کہیں کہ دیکھو میں تمہیں اتنے چاول کے برابر پیسے دے رہا ہوں، مجھے اتنے چاول کے برابر پیسے واپس ریٹرن کر دینا. اسی طریقے سے میں تمہیں 10 تولے گولڈ دے رہا ہوں تو مجھے 10 تولے گولڈ ہی واپس کرنا. ٹھیک ہے، تو مال کے بدلے آپ مال ریٹرن کر سکتے ہیں، لیکن پیسے کے بدلے یعنی کہ چاول ہیں تو پھر اب چاولوں کا ریٹ گر بھی سکتا ہے، اوپر بھی جا سکتا ہے، گولڈ کا ریٹ نیچے بھی آ سکتا ہے، اوپر بھی جا سکتا ہے. اب جب تم مجھے ریٹرن کرو گے تو تم مجھے گولڈ کے ریٹ کے حساب سے ریٹرن، میں تمہیں اتنے گولڈ کے حساب سے دے رہا ہوں، تم نے مجھے اتنے گولڈ کے حساب سے واپس ریٹرن کرنا ہے، تو مال کے بدلے پھر مال ہو جاتا ہے اس میں. اسی طرح چاول کے بدلے چاول ریٹرن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو مال کے بدلے مال ریٹرن ہوتا ہے، چاول کے بدلے چاول ریٹرن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں. اکثر لوگ جو ہے نا وہ اتنا گولڈ دے دیتے ہیں کہ یہ میں نے تمہیں گولڈ دے دیا، تم اتنے مجھے اتنا گولڈ مجھے ریٹرن کر دینا. ٹھیک ہے، اتنے گولڈ کے برابر میں نے پیسے دے دیے. تو لیکن یہ کہ اگر آپ اس کے ساتھ فکس کر لیں کہ 1 لاکھ تمہیں دے رہا ہوں لیکن 1,20,000 تم ریٹرن کرو گے. اسی طریقے سے ہم بینک سے بھی لون لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے اوپر ہم انٹرسٹ پے کرتے ہیں. ایمان والا انسان تو پھر یہی ہے نا کہ وہ انٹرسٹ نہ پے کرے. ٹھیک ہے، اور ایسا لون لیتے ہی کیوں ہے کہ جس کے اوپر انٹرسٹ پے کرنا پڑتا ہے. اپنے چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے کچھ لوگ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ انٹرسٹ پے کرتے ہیں. تو ایوائڈ کیا کریں آپ لوگ جو ہے. اکثر لوگ نا گھر بنانے کے لیے بینک سے لون لے لیا، ٹھیک ہے، اس طرح سے بہت سارے کیسز ہیں، اور اس میں انہوں نے ہر مہینے ان کا انٹرسٹ لگتا رہتا ہے اور ایٹ دا اینڈ پھر ان کو اچھے خاصے پیسے پے کرنے پڑتے ہیں. لیکن سود لینے والا اور سود دینے والا دونوں جہنمی ہیں، اور یہ بالکل ایسے ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. تو آپ مجھے خود بتائیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہو گئی تو ہمارا پھر نہ دنیا رہنی ہے اور نہ آخرت رہنی ہے. ٹھیک ہے، تو سود کے بارے میں اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں سود کو مٹاتا ہوں اور صدقات کو بڑھاتا ہوں. اللہ کسی ناشکرے بڑے گناہ گار کو پسند نہیں کرتا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اب دیکھیں جب آپ سودی نظام کے اندر پھنستے چلے جاتے ہیں تو صدقات کم ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ کم ہوتی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارا آپس میں انٹریکشن بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے بہن بھائیوں کا. ادھر ادھر سے لون لے لیا اور پھر بس سودی نظام میں آپ پھنس گئے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ یہی ہے کہ اگر تم مطلب صدقات کو جب اللہ بڑھاتا ہے تو صدقات کو عام کریں نا ہم، بجائے اس کے کہ ہم سود کو عام کر دیں. تو اللہ اگر صدقات بڑھاتا ہے تو ہمارے لیے بھی یہی میسج ہے کہ ہم صدقات کو بڑھائیں. جب ہم مال بانٹیں گے تو مال آئے گا بھی تو واپس نا. تو صدقات ہمیشہ صدقہ واپس آتا ہے. اے ایمان والو، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو، جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو. پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے اپنا اصل مال جائز ہے، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ تمہیں نقصان ہو. اسی طرح وہ جائز کیسے آپ لوگ لون لے لیتے ہیں، اس کے بعد وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اوائڈ کیا کریں یہ جائز کیش اور یہ ایزی پیسہ اس طرح کے لون نہ لیا کریں. ٹھیک ہے، وہ بعد میں پیسے ویسے ہی 100 روپے ڈلوا لیا کریں لیکن لون نہ لیا کریں. ٹھیک ہے، وہ لون پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ پھر سودی نظام کا ایک دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا نا کہ سود لینے والا اور سود دینے والا جہنمی ہے. تو 2 روپے بے شک وہ سود لیتے ہیں، انٹرسٹ لیتے ہیں، آپ نے نہیں اس سودی نظام کا پارٹ بننا. ٹھیک ہے، اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو. ٹھیک ہے، اگر مقروض جو ہے یعنی کہ جس کو تم نے قرضہ دیا اگر وہ بہت ہی تنگ دست ہو گیا تو اس کو تھوڑی مہلت دے دو، اور تمہارا قرض کو صدقہ کر دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. اگر تم وہ قرض اس کو صدقہ کر دو تو بیٹر ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے دیکھیں ہمیں نا اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے ہمارا کوئی بہن ہمارا کوئی بھائی جو ہے وہ قرض دار تو نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ تو قرض دار پہ بھی لگتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ
کہیں ہمارا کوئی بہن بھائی قرض دار تو نہیں ہے، جا کے اس کے گھر بیٹھ جائیں، پوچھیں اس سے کہ بھائی تم چلا رہے ہو اپنا بزنس، چلا رہے ہو، خیریت تو ہے؟ بہت سارے لوگ نہیں بتاتے، وہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، پیچھے یہی ہے نا کہ وہ نہیں بتاتے. وہ کون لوگ ہیں جو نہیں بتاتے؟ وہ یہی سفید پوش لوگ ہیں. اگر ہم ان سے جا کے نہیں پوچھیں گے نا کہ بھئی تم خیریت سے ہو. دیکھیں آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے، یہ جو ہزار ہزار آپ ماسیوں کو دیتے ہیں اس سے کچھ بننا ہے؟ جو آپ راشن بانٹتے ہیں اس سے کچھ بننا ہے؟ میں یہ زکوٰۃ کا سسٹم تو اس لیے کہ آپ ایک بندے کو اتنا دیتے ہیں کہ وہ بندہ بانٹنے والا ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کوئی بھی زکوٰۃ لینے والا پیچھے نہیں بچا تھا. ایسا سسٹم انہوں نے صدقات کا بنا دیا تھا. ہر بندہ غنی ہو گیا تھا اور ہر بندہ زکوٰۃ دینے والا بن گیا تھا، لینے والا کوئی نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس طرح کا اکنامیکل سسٹم بنا تھا. آج ہم بینکنگ سسٹم میں انٹرسٹ سسٹم تو لگا چکے ہیں، لیکن کبھی ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اکنامیکل پلان جو ہے یا اکنامیکل سسٹم جو ہے، جو انہوں نے بینک کا نظام جو بنایا تھا، کیا ہم نے وہ کبھی اپلائی کیا ہے؟ اس کو کھولیں. اگر وہ عمر لاس پڑھا رہے ہیں انٹرنیشنل جو ویسٹ میں، وہ عمر لاس پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اکانومی میں بھی عمر لاس پڑھا رہے ہیں، وہ قانون میں بھی عمر لاس پڑھا رہے ہیں، حضرت عمر کے قوانین پڑھا رہے ہیں. ایک ہم ہے جو پاکستان میں ہم مسلمان ہیں اور ہم پھر بھی اسی انٹرسٹ اور سودی نظام کا پارٹ ہے. تو اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کی کمائی بھرپور دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا. اے ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو. آیت دین آ گئی ہے، لین دین کا معاملہ، کہ جب بھی آپ نے کسی کو پیسے دینے ہیں تو آپ نے لکھنا ہے، اور تمہارے درمیان کسی لکھنے والے کو انصاف کے ساتھ معاہدہ لکھنا چاہیے. یعنی کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے آپس میں لکھت پڑھت کر لی ہے، لکھت پڑھت ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر آپ نے لکھت پڑھت نہیں کی اور اس نے آپ کو پیسے نہیں دیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے لکھت پڑھت نہیں کی اور پھر اس نے پیسے ریٹرن نہیں کیے تو ریٹرن نہ کرنے والے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ تم نے لکھا نہیں تھا. تو کچھ بھی ہو جائے، آپ لوگوں نے آپ ایسے کہیں، دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، دیکھو تم تو میرے بھائی ہو، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اور یہ وہ سارا آپ لکھ لیں، لکھیں. پھر بعد میں وہی باتیں وہ کہاں سے کہاں بن کے فساد، اس وقت بھائی بھائی بنے ہوئے ہوتے ہیں، بعد میں وہی قرض آپ کے لیے فساد بن جاتا ہے، اور ایسے بھی ہم ٹوٹتے ہیں کہ پھر کبھی جڑ نہیں پاتے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہنے، جب بھی آپ نے لین دین کا معاملہ کرنا ہے تو لکھت پڑھت ضرور کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور تمہارے درمیان کسی لکھنے والے کو انصاف کے ساتھ معاہدہ لکھنا چاہیے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا تو اسے لکھ لینا چاہیے. اب آئیں بائیں شائیں نہیں کرنی کہ نہیں دیکھو تمہارا بھائی ہے اس کے بارے میں بھی لکھو گے، یہ والی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے اس کے خلاف ہے. اور جس شخص پر حق لازم آتا ہے وہ لکھا جاتا ہے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور اس کے حق میں سے کسی کی کمی نہ کرے. پھر جس پر حق آتا ہے اگر وہ بے عقل یا کمزور ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جس پر حق آتا ہے اور وہ بے عقل یا کمزور ہو، جس نے اس کا حق دینا ہے، ٹھیک ہے، قرض دینا واپس یا تو لکھوانا، تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے. یعنی کہ اگر اس کو خود لکھنا پڑھنا نہیں آتا تو اس کا ولی لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو. پھر اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے منتخب کرو جنہیں تم پسند کرو، تاکہ ان میں سے ایک عورت بھولے تو دوسری اسے یاد دلائے. جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اسے اس کی مدت لکھنے میں اکتاؤ نہیں. یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تم بعد میں شک میں نہ پڑو. یعنی کہ بعد میں ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہتا، پتہ نہیں کتنے پیسے دیے تھے، کب ریٹرن کرنے تھے، کب نہیں ریٹرن کرنے تھے. مگر یہ کہ کوئی ہاتھوں ہاتھ سودا ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرو تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے. جیسے آپ میری شاپ پہ آئے، میں نے آپ کو یہ چیز دی، آپ نے مجھے پیسے دیے، یہاں پہ لین دین نہیں. لیکن جب پارٹنرشپ ہوگی، قرض کا معاملہ ہوگا، پھر آپ لکھیں گے، لانگ ٹرم جو آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس میں. اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ کسی لکھنے والے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے، اور نہ گواہ کو یا نہ لکھنے والے کوئی نقصان پہنچائے اور نہ گواہ. اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری نافرمانی